अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, आपका होस्ट आमिर अली ऑन 89 HD। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी इकॉनमी को रेगुलराइज कैसे करना है, इसको बूस्ट कैसे करना है, और वो कौन सी खामी है जिनको अगर हम निकाल देंगे अपने सिस्टम में तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इजी हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि वो जो एक ख्वाब दिखा गया था बड़े साल पहले कि पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल सिटी में, एक इंडस्ट्रियल कंट्री में कन्वर्ट करना है, उस पर हमें जो है वो देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वैल्यूएबल गेस्ट शेख तनवीर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट है। वी वेलकम यू टू आवर शो। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है जी। सर तनवीर साहब, देखिए हमारा जो एक डिपेंडेंसी है इकोनॉमी की, और वो इकोनॉमी में डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। हम बहुत सारे मुल्क देखते हैं, मेरे पास कई एग्जांपल्स है। जापान इज़ वन एग्जांपल, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। फिर इसके अलावा और बहुत सारे मुल्क हैं। वी कैन सेट एन एग्जांपल, सिंगापुर ने भी तरक्की की, ताइवान एक बहुत बड़ा हब बना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो हाउ डू यू फील कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका कितना पार्ट होना चाहिए और कितने % पार्ट है? जी थैंक यू आमिर साहब। मैं एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस प्रोग्राम में बुलाया। आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त और बड़ा वैलिड है जी। देखिए बात ये है कि इंडस्ट्री का तो देखिए सारा जो है वो डिपेंड ही जो है ये होता है कि जिस मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, वो मजबूत होती है, तो वो मुल्क भी मजबूत होता है, और उसके साथ जो बाकी फिर फैक्टर्स हैं साथ मिलते जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए हर चीज़ की एक स्ट्रेंथ होती है। पाकिस्तान की एज अ स्ट्रेंथ जो है वो बनी इसकी लेबर के साथ, कि पाकिस्तान में जो प्लस पॉइंट्स थे वो ये था कि पाकिस्तान की लेबर सस्ती है, पाकिस्तान के जो है अदर चीज़ें सब सस्ती थी। जो पहले ज़माने में जब पुराना जाते हैं तो देखते हैं हमारी बिजली भी सस्ती थी, हमारा इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त था, और जिसकी वजह से हम लोग ये कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वही जो है बाहर के सारे जितने सर्वेज़ हैं वो ये सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो दुनिया से 34% जो है वो महंगा है। तो अब ये डिफरेंस जो आ गया है, ये अब हमारी नई जो है ना ऐसे हम इंडस्ट्री में इसको ग्रो करने में एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक बैरियर है। तो मैं समझता हूँ कि पहले फ़ेज़ के ऊपर हमें जो है वो इस चीज़ को जब तक क्लियर नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते। सर तनवीर, आपने मेंशन किया कि 34% हमारा कॉस्ट का जो है वो एक है कि हम वी आर पेइंग मोर 34% देन द यूजुअल। तो ये कोई सर्वे है या किसी जगह से ये कोई डाटा कलेक्शन है? जी ये एक जापानीज़ फर्म का जो है सर्वे आया था अभी एक हफ़्ता पहले। तो इससे पहले भी हमारे लोकल भी सारे सर्वे आ चुके हैं, और हमारे जो हम लोग यहाँ पर रहते हुए भी ये चीज़ बड़ी ओपन सीक्रेट्स है कि जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारे यहाँ चल रहे हैं वो ऑब्वियसली सबसे दुनिया से महंगे हैं। जैसे आप देख लेंगे हमारा जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो जो कि अभी कम किया है इन्होंने, हमारे PM साहब ने 4 रुपये समथिंग पैसे, जिसका अब जो टोटल इफेक्ट आ रहा है वो तकरीबन 2 रुपये 90 पैसे का आ रहा है। तो उसके लिहाज से भी हम अभी भी जो है वो तकरीबन 10 सेंट तक आते हैं, हालांकि रीजन में यही प्राइसेस जो है वो 5 से 6% है। इसी तरह जो है हमारा मार्कअप जो है वो भी आप देख लेंगे वो 10.5% है, हालांकि हम समझते थे कि इसको फौरी सिंगल डिजिट में आना चाहिए था, जो कि नहीं आ सका। और फिर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो है टैक्सेशन, कि इस वक्त हमारी जो एवरेज जो है हमारी टैक्स जो आती है लोगों को वो उसके मुताबिक 50 to 55% जो है वो टैक्सेशन का रेट चल रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। जी, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है इनका जो टैक्स परसेंटेज है ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन 50% और अप टू 55%, कई जगह पे तो 60% की भी बात हो जाती है। तो सर ये जो रीजन के हवाले से अगर हम बात करें या इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करें तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, या वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ से थोड़ा कम किया जाए तो उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सकती है? जी देखिए, एक तो सबसे पहले जो है वो आप समझते हैं कि जो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं ये रीढ़ की हड्डी होती हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जब तक इन बेसिक चीज़ों के ऊपर ही जब हम तो कम नहीं करेंगे तो हम आगे की चीज़ों के ऊपर कैसे बात करें, हम FTRs के ऊपर कैसे बात करेंगे, हम और जो है सब्सिडी जो दी जा रही है उसके ऊपर कैसे बात करें। अभी तो जो इंडस्ट्री का मेन बेसिक पॉइंट है वो ये है कि पहले जो है वो बेसिक चीज़ों को कम करें ताकि हम जो है वो दुनिया के लिहाज से वाइबल हो सकें, हम कम्पीट कर सकें। क्योंकि आगे आप देखें आमिर साहब, आगे कितने प्रेशर्स हमारे सर पे खड़े हैं।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں اچھا تنویر صاحب، لیکن یہ جو ہے جو پالیسی ہے اس کی آپ کی انٹرسٹ کی جو بینک ہے، تو وہ تو کافی نیچے بھی آ چکی ہے. اگر کسی ٹائم پہ تو 22% بھی تھی. اگر یہ 10.3 جو کہ میرا اگر آبزرویشن ٹھیک ہے تو 10.3 پہ آئی ہے، تو شاید یہ گورنمنٹ کا ایک پلان، گورنمنٹ یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ ود ان کمنگ نیکسٹ 3 months ہم اسے سنگل ڈیجٹ میں لا سکتے ہیں. اگر یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جاتی ہے، نمبر 1 یہ آپ کی ایک آپ کی جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے بینک کا وہ نیچے آ جاتا ہے. اور جیسے آپ کی الیکٹرسٹی جو ڈیفینیٹلی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ 16 سینٹ 15 سینٹ پہ بھی کھڑے تھے، اگر آپ آج 10 سینٹ کے قریب آ گئے ہیں تو ایک ریلیف تو آ رہا ہے. اب کنسسٹنٹلی ایک ریلیف آ رہا ہے. گورنمنٹ میں بھی کین ناٹ جمپ دیٹ ڈاؤن کہ ایک دم سے اس میں بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں. تو اس کو آپ اپریسیشن کی طرف لے کے جائیں گے، کوئی کنسسٹنسی کی طرف لے کے جائیں گے، آپ اسے کیسے سمجھیں گے؟ جی عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا گورنمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں، میرا خیال میں کچھ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ انڈسٹری کے لحاظ سے تھوڑے سے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. اس ایکسپیریمنٹس کو اب ختم ہو کے ایک لانگ ٹرم پالیسی کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہر جو ہے وہ انڈسٹری والا اپنی جو ہے وہ کاسٹ کے مطابق اتنے اپنے آپ کو ایفیشینٹ کر لے کہ وہ دنیا کے مطابق وائبل ہو سکے. دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ چیلنجز تو آپ کے سر پہ کھڑے ہیں. اگر آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ اب آپ کا جو یورپی یونین جو ہے، جو آپ کا GSP+ جو پہلے آپ کے پاس اسٹیٹس تھا، اب جو انڈیا کے پاس بھی جا رہا ہے، تو اس طرح آپ کی مارکیٹ تو پھر لوز ہوتی جائے گی نا. تو میری صدا یہی ہے کہ جو بھی چیز کرنی ہے وہ رائٹ ٹائم پہ کریں. اگر لیٹ ڈیسیژن ہم لیں گے تو پھر اب اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا تو دیکھیں، جیسے کہتے ہیں AI آ گیا ہے تو ہر وقت دنیا جو ہے اس کے اوپر ایک فوری اس کے پاس انفارمیشن ہے، ہر چیز ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اتنا لیٹ ڈیسیجنس لیں گے تو اس کا الٹیمیٹلی ہمیں نقصان ہی ہے نا. سر تنویر کی جو بات ہے وہ بڑی اچھی ہے. دس از آلسو مائی پرپوزل کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو. ایک ایسے نہ ہو کہ آپ فائر فائٹر کی طرح کام کر رہے ہیں. پالیسی کا ہر انڈسٹریلسٹ کو پتا ہو کہ فار نیکسٹ کمنگ 10 years دس از اوور پالیسی اینڈ وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ ایٹ لیسٹ فار 10 years. ویسے نارملی یہ 20 سال 30 سال کا پلان ہوتا ہے. سر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ایک وقت تھا کہ پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی، یہاں پہ بڑا کام ہو رہا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہاں پہ انجنس بھی بنتے تھے، یہاں پہ گاڑیاں بھی بنتی تھیں، بڑے مشہور ماڈل ہیں جو پاکستان میں بنتے تھے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی وہ کتنا آ رہا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے لارج اسکیل کو؟ دیکھیے، اس وقت جو لارج اسکیل انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس وقت بہت نہ ہونے کے برابر گروتھ ہے الٹیمیٹلی. بلکہ کچھ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ بڑے گروپس بھی جو ہے وہ فارن گروپس بھی جو ہے یہاں سے ایگزٹ کر گئے ہیں. تو سب سے بڑی وجہ یہی وجہ ہو گئی ہے کہ لارج اسکیل انڈسٹری گرو اس لیے بھی نہیں کر رہی، حالانکہ ہماری تو 24 کروڑ 25 کروڑ کی عوام ہے اور ہماری تو کنزمپشن بھی زیادہ ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہم لوگ وائبل نہیں ہیں. ہماری جو امپورٹ پالیسی جو ہے وہ بڑی لینیٹ ہے. امپورٹ کر کے جو بھی چیز آتی ہے وہ سستی ہے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے اب کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو جب تک جو ہے وہ ہم لوکل انڈسٹری کو وائبل نہیں ہونے دیتے اتنی دیر میں تو جو ہے نا لارج انڈسٹری جو ہے وہ بھی گرو نہیں کرے گی. سر تنویر، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب آپ FTA کے تحت بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اگر وہاں سے وہ سبسڈائز ہو جاتی ہیں قیمتیں اس طریقے سے بھی کہ وہاں پہ جب ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو انہیں بھی اس پہ ٹیکس ریٹرن ملتی ہے جسے ریبیٹ کہا جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ جب پاکستان میں وہی پروڈکٹ آتی ہے تو اس پہ ٹیکس لگ جاتا ہے، یعنی آپ کے مینوفیکچر پہ ٹیکس بھی لگ جاتا ہے. تو ادھر سے وہ ٹیکس ایگزمپشن مل رہی ہے، یہاں پہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو ڈو یو فیل آپ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کریں کہ اپنے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ہمارا پلیٹ فارم اویلیبل ہے؟ دیکھیے، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل شاید ہم نہیں کر پا رہے. ابھی آپ کے دیکھیں بھی تھوڑے دن پہلے عرصے پہلے ہی، بلکہ شاید اسی ویک میں یا لاسٹ ویک میں ہی ابھی ایک جو ہے وہ میں نے سننے میں آیا کہ ایک ایکسپو لگی ہوئی ہے لاہور میں، جو کہ دبئی پراپرٹیز کے اوپر جو ہے نا پورا اپنا وہ ڈسپلے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بڑی واقعی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہم یہاں سے کچھ ڈالرز جو ہے وہ اگر باہر بھجوانے ہوتے ہیں یا ہم نے ساتھ میں لے کے جانے ہوتے ہیں $4,000 یا $5,000، تو ہمیں وہاں پر ایئرپورٹ پہ چیک بھی کیا جاتا ہے، ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے اور ہر چیزیں ہوتی ہیں، روکا بھی جاتا ہے. اور ایک سائڈ پہ
جو اتنے بگ جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکونس یہاں پر آ کر اپنی ایکسپوز کر رہے ہیں تو وہ پیسہ کیسے لے کے باہر جا رہے ہیں؟ یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ مطلب وہ پیسے جو کہ بلینس آف ڈالر جا رہے ہیں تو وہ ڈرین کیسے ہو رہے ہیں؟ وہ کیسے ڈرین ہو رہے ہیں؟ تو جب بات صرف یہ ہوتی ہے، میرے یہ بات کرنے کا میرا صرف مقصد یہی تھا کہ دیکھیں جو انویسٹر پاکستان کا جو ہے نا وہ تو دیکھیں وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں ایک چڑیا ہے، وہاں سے جہاں سے اس کو دانہ ملے گا وہاں تو اڑ جائے گی. تو ابھی جو ہے اگر آپ اس کو اپرچونٹی نہیں دے رہے، اگر آپ اس کو ایک سائڈ پہ دبئی میں جہاں پر 5 سے 7% کا ٹیکس ہے اور ایک سائڈ پہ جو ہے پاکستان میں جو 55% کا ٹیکس ہے، یعنی کہ جو بندہ 100 روپے کمائے گا وہ 60 روپے تو گورنمنٹ کو دے دے گا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی کہ اگر 100 روپے کما رہا ہے تو یو نیڈ ٹو پٹ دیٹ 55% اور 60% in the basket of the government. تو یہ کس حد تک ایسا ہو رہا ہے؟ تو پھر ہاؤ ڈو دا انڈسٹری سروائیو؟ دیکھیں وہ یہی تو میرا ہمیشہ سے یہی میرا ایک موقف رہا ہے کہ ایک تو وہ دیکھیں 50% ٹیکس بھی دے رہا ہے. چلیں ابھی ہمیں ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ابھی ہمارا ٹیکس پیئر جو ہے وہ نہیں بڑھ سکا، جو کہ میرا وہ بھی ایک بہت بڑا میرا سوال ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں ہمارے پاس صرف 59 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں. ہم کیوں نہیں جو ہے وہ نئے ٹیکس پیئرز کے اوپر جو ہے کام بڑھانے کے لیے جو ہے، یا کہ ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم کیوں نہیں کام کرتے؟ اور اس کا امپیکٹ دیکھیں وہ یہی آتا ہے کہ جب آپ وہی پرانے ٹیکس پیئر کے اوپر ہی لوڈ ڈالتے جائیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بات کا آغاز کیا تھا کہ جو بندہ آلریڈی 50% ٹیکس دے رہا ہے پھر بھی اس کو نوٹسز آ رہے ہیں. روز صبح جب وہ اپنے آفس میں جاتا ہے تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اور جو ہے 10 قسم کے جو ہے سیکشنز ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹیکس میں بھی جائیں تو اس پہ تنویر صاحب میں بالکل آپ سے یہ بات خاص طور پہ پوچھوں گا، لیکن جیسے میرا ایک تھوڑا سا ایک ایمفسائز کر رہا ہوں میں اپنے کویسچن پہ کہ آپ نے کہا جی ٹیکس پیئر 5.9 ملین یعنی 59 لاکھ ہیں ہماری 25-26 کروڑ کی آبادی میں، اور 59 لاکھ میں سے بہت سارے ایسے بھی تو ہیں جو شاید نیل کی ریٹرن دیتے ہوں گے. جی اس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیل کی ریٹرن دیتے ہیں، اور باقی بھی جو یعنی آپ 10 لاکھ وہ نکال دیں تو باقی 5 ملین بھی نہیں. تقریباً 37% لوگ جو وہ ہیں جو کہ سروسز سے جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. اوکے. اور باقی جو بالکل تعداد رہ جاتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے جو کہ ٹیکس دے رہی ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم اپنے یہاں ادھر جو ہے اس کا ایک کلچر اور ایک اپنا انوائرمنٹ ایسا دیں گے کہ ہم جو ہے وہ ہیرسمنٹ سے نکل کر جو ہے فیسیلیٹیشن کی طرف جائیں اور نئے ٹیکس پیئرز کی طرف ہیں. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ جب آپ وہی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان سے آپ اپنا پرانے سالوں کا ٹارگٹ بھی اچیو کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اور ان کو نوٹسز جو ہے وہ دے کر اور ان کی سرویلنسز کر کے جو ہے وہ ہم نے ان سے اور جو ہے وہ ٹیکس لینا ہے، تو پھر تو میرا خیال میں اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اوبیسلی سب کو اوبیسلی پتہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ نہیں لے گا کہ بھی جو ہے نا خام. سر تنویر اس کا ایک اور اگر میں کہوں کہ آپ کی چیمبر میں آئی تھی ڈاکٹر شزا فاطمہ، میڈم شزا فاطمہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہماری آئی ٹی کی جو ہے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز کیش لیس اکانومی. If it is really heading towards cashless economy تو وہ جو سارا بلیک منی اس وقت جو کسی پاکٹ میں پڑا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں تو باہر نکلے گا، ادروائز تو وہ پیسے کسی جگہ پہ بھی نہیں رہ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کیش لیس اکانومی کی طرف جائیں تو ہماری یہ جو ٹیکس پیئرز کی جو ایک ریشو ہے یہ بڑھ سکتی ہے یا ٹیکس کی ریشو بڑھ سکتی ہے؟ عامر صاحب مجھے نا ٹو بی آنیسٹ مجھے نا ایک چیز کا بہت جو ڈر ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ایز اے انڈسٹری کے لحاظ سے بھی، اور اس کو جو ہے میرے خیال بہت سے اکانومسٹ نے بھی اس کو ویٹ کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو ان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے نا وہ بہت گرو کر رہی ہے. پہلے اس کی ریشو ہوتی تھی 35%، 25%، جو کہ اب تقریباً مور دین 45% کے اوپر بھی چلی گئی ہے. یہ اس چیز کی ترجمانی کرتی ہے کہ پاکستان میں ڈاکومنٹ بزنس کرنا وائبل ہی نہیں رہا. لوگ جو ہے وہ ان ڈاکومنٹڈ کے اوپر بزنس کر کے اس کو بڑھا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنا ڈفرینس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس آج جو انفلیشن بھی ہے وہ بھی کنٹرول سے باہر ہے کیونکہ پراپرلی ڈیٹا نہیں آ سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ کتنی جنریٹ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ آپ کا جو نیا جوان ہے وہ اس وقت جاب لیس ہے. وجہ یہی ہے کہ جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے ڈاکومنٹڈ انڈسٹری کے ساتھ کوئی آگے آ نہیں رہا اور اس کی وجہ سے اس کو نوکریاں نہیں مل رہی.
تو سر یہ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ پاکستان کی آلموسٹ 45 چلے 50% میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ پاکستان کی اگر جی ڈی پی $420 بلین ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ $250 بلین کی آپ کی وہ اکانومی ہے جو کرپٹو کے ذریعے ٹریول کر رہی ہے. تو دیٹ بیکمز آلموسٹ لائک مور دین 50%. اٹ از مائی پرسپشن کہ ایسا ہو رہا ہے. تو سر اگر یہ پیسے بھی اگر ہم مین اسٹریم میں انجیکٹ کرنا چاہیں تو کین یو گیو سم پرپوزل ٹو دا گورنمنٹ کہ وہ کوئی ایسی ایمنسٹی دے دے کہ ان لوگوں کے جو وہ پیسے پڑے ہیں, although کہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس کا قابل نہیں ہے, بٹ دے فائنڈ آؤٹ سم وے کہ وہ جو پیسے اس وقت مین اسٹریم میں انجیکٹڈ نہیں ہیں. جیسا کہ آپ کے پاس وزیر خزانہ آئے تھے اور وزیر خزانہ نے تب آگے کہا تھا کہ پاکستان رینک نمبر 6 ان دا ورلڈ ان ٹرم آف ڈیجیٹل اکانومی, لیکن آج وہ رینکنگ نمبر 3 ہے. یعنی ہم نے اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے سسٹمائز نہیں کر پائے. تو اگر گورنمنٹ ایسی کوئی اسکیم دے تو وہ تمام پیسے جو ریگولرائز اکانومی میں اگر وہ مین اسٹریم اکانومی میں آ جائیں تو آپ گورنمنٹ سے کو اپیل کریں گے ایسی؟ جی میں یہ اس میں میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو پہلا انیشیٹو یہ لینا چاہیے کہ ان کو جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بینکس کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے بیٹھنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے بینک اتنے کنزرویٹو جو ہے ایٹیٹیوڈ سے نکل کر وہ جو ہے تھوڑا سا سافٹنیس دکھائیں اور ایس ایم ای سیکٹر کے لیے جو ہے اپنے لونز کو جو ہے نا وہ کریں. کیونکہ جیسے ہی جو ہے دیکھیں ایس ایم ای کے لیے اگر لونز کے اوپر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سارا ایک تو ڈاکومنٹڈ پہ وہ چلا جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے ان کے پاس ایز اے کیش فلو سرمایہ بھی آ جائے گا. کیونکہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ خود جو ہے بہت بڑا بورو کر رہی ہے ایز اے بینکس کے ساتھ. تو پیچھے جو ہے وہ جو پیسے 3 سے 4% بچ جاتے ہیں وہ سارا کا سارا لارج اسکیل انڈسٹری کے اوپر ہی چلا جاتا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. اور اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی تو پھر ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اپنی ایس ایم ایز کو جو ہے وہ تھوڑا سا پرموٹ کریں اور اس کے پرموٹ کرنے سے ہمارے کافی مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے, وہ بھی مین اسٹریم لائن میں آ جائیں گے اور ہمارا جو انفلیشن ہماری جو ان امپلائمنٹ وہ سارے کے ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ ہو جائیں گی. ہمیں اس میں بھی نہیں جانا پڑے گا کہ ہم کمیونسٹی کی طرف جائیں اور کوئی ایسی چیز کریں. اگر گورنمنٹ ان کو پیسہ دے سکتی ہے تو وائی ناٹ. سر تنویر شیخ صاحب آپ نے بڑا ایک صحیح ایریا آئیڈینٹیفائی کیا اینڈ دیٹ از ایس ایم ای. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو تھوڑی سی پرسنٹیج بچ جاتی ہے وہ بھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ لے جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایس ایم ای جو ہے اس کے پاس تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا کہ جو بینکس ان کو لون دے سکے. میجرلی سب سے زیادہ تو گورنمنٹ خود ہی بورو کر لیتی ہے بینک سے. تو اس کا مطلب ہے ایس ایم ای تو وہ ایریا ہے کہ جسے پوری دنیا میں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کی معیشت کی. میں اگر جتنا دیکھ سکتا ہوں, میں نے فار ایسٹ میں, میں نے یورپ پہ, میں نے ساری جگہوں پہ یہی دیکھا کہ ایس ایم ایز ڈیولپ ہوتے ہیں تو انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ پیکج ہوتے ہیں اور وہ پیکج بڑے سبسڈائز ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ایس ایم ایز کے لیے وہی فارمولا ہے یا گورنمنٹ کبھی یہ سوچنا چاہتی ہے یا آپ سجیسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ایس ایم ایز کے لیے آپ مارک اپ کی ریشو اور رکھیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سائڈ پہ آ سکیں؟ جی بالکل ہونا یہی چاہیے کیونکہ ہم نئے اسٹارٹ اپس نئے انٹرپرینیورس کو جب تک جگہ نہیں دیں گے اتنی دیر میں تو کوئی بھی ترقی والی جو ہے چیز ہو نہیں سکتی. مجھے یاد ہے آج سے میں کوئی 20 سال پہلے جب چائنا میں گیا تو میرے یہ مشاہدے میں آیا کہ آپ یقین کریں کہ ہم ان کے ایسے ایک ڈیولپ علاقے میں بھی گئے لیکن ہم جب ان کے ڈفرینٹ ادر ایریاز میں گئے تو ہمیں دیکھنے میں اتفاق ہوا کہ ایک گھر کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی اوپر والی منزل کے اوپر بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ میاں بیوی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو جب تک ہم اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں دیں گے اور لوگوں کو اس طرح کا اپرچونیٹیز کے لیے جگہ نہیں دیں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ بھی پرابلم چل رہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایز اے ایس ایم ایز کے لیے کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بھی نہیں ہے. آج ہم کو جاتے ہیں اگر کسی نے 2 کنال یا 4 کنال کے اوپر بھی کوئی فیکٹری لگانی ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے جا کر وہاں پر اپنا انڈسٹری لگا سکے. تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ہمیں دیکھیں ہر جگہ پہ جیسے کرکٹ کھیلنا ہے تو پچ تو چاہیے نا, تو پھر جب پچ میں جب وہ کھیلے گا تو پھر وہ سر تنویر ایس ایم ای کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے جو میں نے بھی آبزرو کی اپنی ایک پوری دنیا میں جہاں میں جا سکا ہوں کہ وہاں پہ پلگ اینڈ پلے سسٹم بہت زیادہ ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو انویسٹ آن دا انفراسٹرکچر. آپ صرف اپنا وہ لے کے آئیں فیسلٹیز لے کے آئیں, یو کین اسٹارٹ اپ بزنس ایٹ اینی ٹائم. تو پاکستان میں گورنمنٹ نے کبھی کوئی ایسی اسکیم لی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا آپ کے چیمبر کے ذریعے کبھی کوئی پرپوزل گئی ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈو بائی دس وے؟
جی وائی ناٹ، ہمارا تو لیکن لاہور چیمبر سے تو ہمارا تو مین کام ہے فیسیلیٹیشن کا. ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے آپ دیکھیں لاہور چیمبر کے لحاظ سے اپنے ہر سیکٹر کو، جیسے کہ ہمارے مور دین 45,000 ہمارے ممبرز ہیں، تو ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پرپوزلز کو، اپنی سجیشنز کو گورنمنٹ کے آگے رکھیں. ہم ہر سیکٹر سے میٹنگ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے جو ہے وہ آل پاکستان چیمبرز کا جو ہے وہ ایک میٹنگ یہاں پر کال کی، اور اکٹھے ہو کر ہم نے ایک مشترکہ ریزولیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا ایک ریزولیشن بنایا اور ہم نے گورنمنٹ کو پیش کیا. اور ابھی بھی چونکہ اب جیسے بجٹ پرپوزل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں، تو اب بجٹ بھی آنے والا ہے، تو ہم نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بالکل کیا. Here we have to go for a short break in our program, Diplomatic Economy. Stay with us, we will be right back.